So again, most welcome to Dawn Time. So this is second demo class and आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि there will be no more demo classes. It's the first session of 2027. ठीक है। तो इसी वजह से जो बाद में स्टूडेंट्स आएंगे तो जो क्लासेस या टॉपिक उनसे मिस होगी ना तो वो बाद में भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप लोगों को पता है, कल भी मैंने इन पर डिस्कस किया था। अपने लिए डेयरीज ले लें, अपने लिए मतलब ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट जो कि सी एस एस पी एम एस में ऑफिशियली अलाउड है। ठीक है। तो आप लोगों के पास बस यही दो बॉल पॉइंट्स, दो टाइप के मार्कर्स एंड यूनिबॉल बॉल पॉइंट भी इसमें मिलते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। इसके अलावा सी एस एस पी एम एस में नो अदर बॉल पॉइंट मतलब कलर के हिसाब से इज़ नॉट अलाउड। तो आप लोग भी अपना रूटीन बनाएं कि इन ही दो बाल मतलब दो कलर से, ब्लैक एंड ब्लू, वो पॉइंटर हो सकता है, मार्कर हो सकता है, बॉल पॉइंट हो सकता है, यूनिबॉल बॉल पॉइंट हो सकता है। लेकिन आप लोगों को आदत अपनानी चाहिए कि अभी से अपने लिए ऐसे बॉल पॉइंट्स या चीज़ें लें ताकि आपकी उंगलियां, आपके फिंगर्स उनके साथ अडॉप्टेबल हो, एडजस्टेबल हो, ताकि उन चीज़ों में आप इजी आप लोगों को लगता हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी भी बॉल पॉइंट से लेकर, क्योंकि आप लोगों ने साल बाद 6 महीने बाद, 2 साल बाद एग्ज़ाम में जाना है, कंपटीटिव एग्जाम्स में। तो लोग इतने माइनर चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे मतलब अपने लिए सोचते हैं। तो आप लोगों को भी अपने लिए इस तरह के, मेरे पास खुद भी है, आप लोग डायरीज ले लें। क्योंकि कल को अगर आप लोगों ने टीचर बनना है, अपने एकेडमीज चलाने हैं या किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाना है तो मतलब ये मोटे रजिस्टर वैसे भी अच्छे नहीं लगते जब बंदा उस लेवल पे हो। तो आप इसी तरह अपने लिए पॉइंट्स बनाते जाएं। ठीक है। और कोर्स कंटेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, अगेन टॉप पे भी मैंने बताया, एंड पे भी मैंने बताया, इसका एक ही मकसद है कि आप लोगों को खुद पता हो कि भाई वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि आप लोगों ने मतलब सीखने हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इसी सेशन में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को जो आसान टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताते चलूँ कि इंग्लिश में जब मैं बताऊंगा ना कि आपने सोचना है, तो सोचने का यही मकसद है, मतलब है कि वाकई आप लोगों ने फिर सोचना है। बताने का मतलब यही है कि आप लोगों को मैं आज बताता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका मतलब यही है कि भाई लैंग्वेज की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, या आप लोग इसको यूँ समझे कि आप लोगों ने इसको किस किस हद तक सीखना है। तो ये जो आप लोगों को आप लोगों का जो इंग्लिश कोर्स है ना, तो इसमें भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जो सी एस एस एग्ज़ाम है या जितने भी आप लोगों के यहाँ कंपटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ख्वाह वो वन पेपर के हों या सी एस एस के या पी एम एस के या ग्रेड 18 एंड अबव। क्योंकि आप लोगों की सी एस एस पास भी हो ना, उसके बाद भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे जब आप लोग मतलब हाई पोजीशंस पे या हाई मतलब ग्रेड्स पे आप लोग जाते हैं। बेशक कल को आप लोगों ने डॉन टाइम्स के लिए लिखना है, या आप लोगों ने पॉडकास्ट लिखने हैं, या आप लोगों ने मतलब ब्लॉग्स लिखने हैं, या आप लोगों ने न्यूज़पेपर में किसी सोशल टॉपिक पे लिखना है, तो अगेन वो आप लोगों से तब हो पाएगा ना जब आप लोगों को इंग्लिश आता हो। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है अली बाबा खेल, मतलब नो डाउट ही इज़ अ ब्रिलियंट सी एस पी, बट स्टिल ही इज़ राइटिंग फॉर डॉन। ठीक है। मेरे जो वालिद साहब है वो मुझे कहता है कि ही वाज माय फेलो एट गुवाहाटी कॉलेज, जो सवाबी में है ना, हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो वो मुझे कहता है कि उस टाइम से भी ये बंदा ज़हीन था, काबिल था, क्योंकि वो हमेशा से लिखता था। ठीक है। एंड अगेन आप उनके साथ जब मिलोगे, आप लोग एकेडमी में या वैसे भी, आपको पता चलेगा कि भाई इस बंदे ने बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा लास्ट टाइम जब हम सिंपोजियम पे गए थे, आई मेट विद मुशाहिद हुसैन साहब, उससे पहले मैं आई मेट विद मलिहा लोधी, इसके बाद भी आई मेट विद हामिद खान, जो कि आप लोगों के यहाँ उन्होंने सीएसएस के लिए रिकमेंडेड बुक्स लिखी है। आप लोग खुद भी इस तरह के पर्सनालिटीज से मिलते जाए ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ये लोग किस तरह लिखते हैं, किस तरह सोचते हैं। तो ये लोग क्यों अभी हमें याद है, या मैं क्यों उनका नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने लिखाई की है, मतलब किताबें पब्लिश की है। तो आपको पता है इंसान की तो एक लिमिटेड लाइफ है, लेकिन मरने के बाद भी आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए, किताब की शक्ल में, नावल की शक्ल में, मैगजीन की शक्ल में, या किसी आर्टिकल की शक्ल में,
کسی ڈرامہ کی شکل میں، تاکہ آپ لوگ مطلب ٹل ڈومز ڈے آپ لوگوں کی نام مطلب قبر پہ نہیں بلکہ لوگوں کی دلوں میں دماغوں میں زندہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں اسی وجہ سے یہ جو امپورٹنس آف انگلش لینگویج ہے، آپ لوگ تب تک یاد ہوں گے لوگوں کو جب آپ لوگوں کی کوئی لیگیسی ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے لینگویج کو اس سٹائل میں سیکھنا ہے کہ بھائی میں نے زندگی میں سی ایس ایس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مطلب جاب کی حد تک تو چل ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی آگے بہت لمبی زندگی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو لینگویج ہے نا انگلش، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، گلوبل ویلیج گلوبل لینگویج ہے، آپ لوگ یو این کی لینگویج کو دیکھ لیں، آپ میجرلی ویسٹ کی لینگویج کو دیکھ لیں، یو ایس کی لینگویج کو دیکھ لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں آپ لوگ دیکھ لیں، تو مین لینگویج کون سا ہے؟ انگلش ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پبلیکیشن دیکھ لے، بزنس دیکھ لے، میڈیا دیکھ لے، ٹھیک ہے، سلیکان ویلی کے جائنٹس دیکھ لے، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، باقی تمام چیزیں، آپ لوگ جتنی مرضی چیخیں مطلب مطلب آپ کو پتہ ہے نا، لوگ کہتے کہ یو ایس ایسا ویسا، لیکن اگین لینگویج ان کے ہاتھ میں ہے، ٹیکنالوجیکل جائنٹس ان کے ہاتھ میں ہیں، تو جب تک یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہاں پہ جو چیز آپ لوگ ڈالو گے ویڈیو کے فارم میں، آڈیو کے فارم میں، جو چیزیں وہ انگلش لینگویج میں، ہاں ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے ان کو، لیکن مین چیز انگلش۔ تو آپ لوگوں کو انگلش کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اٹس این ایور گرین لینگویج۔ تو آپ لوگ ویسے میں ایک سجیشن دیتا ہوں، آپ لوگ ابھی سے اپنے لیے ایک نام چوز کریں کہ آپ لوگوں نے خود بھی زندگی میں ایک کتاب لکھنا ہے، اپنے والد پہ لکھے، اپنے آپ پہ لکھے، اپنے گاؤں پہ لکھے، لیکن یہ عادت اپنائیں کہ یس میں نے ایک کتاب پبلش کرنا ہے، میں نے خود بھی انشاءاللہ لکھنا ہے اپنی آٹو بایوگرافی۔ اس کے علاوہ خیال تو یہی ہے کہ ڈان ٹائم سے میں ڈان ٹائمز فاؤنڈیشن پہ چلا جاؤں، میں نے سوشل ایشوز پہ انشاءاللہ لکھنا ہے بہت کچھ، اور یہ پاسبل ہے، یہ جو لوگ لکھتے یہ کوئی آسمان سے نہیں آئے ہیں۔ تو میں بھی بینگ اے ٹیچر فرسٹ کلاس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلش کو آپ صرف ایگزام کے حد تک نہ سیکھیں، بلکہ اس کو اس حد تک سیکھیں کہ کل کو آپ لوگوں نے میگزین میں لکھنا ہے، پلیٹ فارمز کے لیے لکھنا ہے، پوڈ کاسٹ کے لیے لکھنا ہے، بلاگس کے لیے لکھنا ہے، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے؟ باقی سی ایس ایس کے لیے تو ڈیفینیٹلی سیکھنا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے سی ایس ایس کے علاوہ بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو ابھی بھی 1 لاکھ پلس کی جاب چاہیے، میں کل آپ لوگوں کو دلوا سکتا ہوں، بٹ دا مین تھنگ از کہ آپ لوگوں کو لکھنا آنا چاہیے۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش لینگویج کی امپورٹنس اگین آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ اس کو ویسٹ آف ٹائم نہ سمجھے، بلکہ آنےسٹلی بتاتے چلوں کہ ان ڈومینس پہ آپ لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں آپ لوگ چلے جائے، آسٹریلیا میں چلے جائے، یو ایس میں، جاپان میں، انڈیا میں، اگین آپ لوگوں کو انگلش لینگویج، کیونکہ اٹس این انٹرنیشنل لینگویج۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں بھی جو ممالک کے یو این کی جو لینگویج ہے اس میں بھی ایک انگلش ہے، اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی بھی لینگویج انگلش ہے، یو کے کی، جنہوں نے تقریباً 1/3 دنیا کو کولونائز کیا تھا، تو ان کی بھی لینگویج انگلش ہی ہے۔ تو اس لینگویج سے انکار نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ تو بھائی یہ ہمارا ٹاپک ہے ہی نہیں کہ انگلش ہم سیکھیں یا نہیں سیکھیں یا کس حد تک سیکھیں، بالکل سیکھنا ہے، کسی نے نہیں سیکھنا تو بھائی بالکل نہ سیکھے۔ لیکن آپ کو زیادہ تر کے پی میں پٹھان اس طرح کے مطلب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا لاجک ہے کہ ہمیں تو اپنی زبان پہ کام کرنا چاہیے، تو بھائی آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کی لینگویج میں اتنا پوٹینشیل ہے، اتنا آپ کے پاس ریسرچ ہے، اتنا آپ کے پاس لٹریچر ہے، اتنا آپ کی گلوبل آڈینس تک ریچ ہے، اپنے محلے میں گھر پہ تو بندہ بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو بھائی میں بھی اس بات کا پرپوننٹ ہوں کہ پشتوں میں ہونا چاہیے، اردو میں ہونا چاہیے، لیکن بھائی اسٹیپ لے لیں، آپ لوگ ایفرٹ کریں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بٹ جو اسٹیبلش فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج۔ تو اگین آپ کو زیادہ تر مولوی یا کے پی میں کافی لوگ آئیں گے، یہ تو غلاموں کی لینگویج ہے، مطلب آپ نے سیکھ لیا تو آپ نے تو کیوں اس لینگویج کو سیکھ لیا، یہ تو ہماری زبان نہیں، یہ وہ، اس طرح کے لوگوں کی مینٹالٹی پہ بالکل نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اینڈ پہ آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اس کے بعد پاس دا ایگزام، اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر آپ لوگوں نے واقعی پاس ہونا ہے تو سی ایس ایس میں، پی ایم ایس میں، جوڈیشری میں، ایم پی ٹی میں، آئی بی، ایم او ڈی، ایف آئی اے، ایف بی آر، کسٹم، اے ڈی، اے ایس ایف، اینڈ سو آن ملٹیپل ایگزامس، اگین یو ول پاس اٹ اگر آپ کو انگلش آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی ایگزام پاس ہو، فارمل رائٹنگ، فارمل اسپیکنگ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد
فار دا پرپز آف ٹریول. اچھا اگین وہی بات کہ لوگ کہیں گے کہ سی ایس ایس کا ایگزام اردو میں ہونا چاہیے یا لوگوں کی اپنی مطلب مادر لینگویج میں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. لیکن مجھے بتاؤ کل کو آپ نے یو ایس میں، یو کے میں، سوئٹزرلینڈ میں، افریقہ میں ملٹیپل ممالک کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے تو بھائی پشتو تو آج کل پٹھان بھی بہت کم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی جب آپ نے باہر دنیا کے ساتھ ملنا ہے بزنس کے حوالے سے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے جانا ہے، آپ نے پوسٹ ڈاک کے لیے جانا ہے، آپ نے ڈبل پوسٹ ڈاک کے لیے جانا ہے، آپ نے اپنے تھیسس مطلب پبلش کرنے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ہاؤ اٹ از پاسبل جب آپ کو لینگویج نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کا ایک اہمیت ہے. اس کے بعد ہائر اسٹڈیز. اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر لوگ مطلب اس کا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ بولتے نظر آتے ان کی تمام باتیں ٹھیک ہے. بھائی آپ لوگ اپنے دماغ سے سوچے جس چیز میں آپ لوگوں نے جانا ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے سی ایس ایس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ برٹشر سے، سی ایس ایس سے، پروٹوکول سے، اس لینگویج سے نفرت کرتے ہیں لیکن اس نے پھر بھی بیوروکریٹ بنے. بھائی پاسبل نہیں ہے. اگر ایک چیز میں آپ کنفیوز ہو، آپ نے اس لینگویج کو سیکھنا ہے. نو ڈاؤٹ یہ ویسٹ کی زبان ہے، برٹشر کی زبان ہے، سیکھنا ہے. نہیں سیکھنا تو بھائی نہ سیکھیں. اس کے بعد کل کو آپ نے جانا ہے، آپ نے پینٹ شرٹ پہننا ہے، آپ نے ٹائی پہننی ہے. نہیں پہننا تو بھائی نہ جائے. کس نے منع کیا ہے آپ کو کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس لینگویج کو اسی سٹائل میں بولنا ہے. ان لوگوں کی زبانیں ہم نے سیکھنی ہے تو بس سیکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے کامن ٹریننگز میں جانا ہے تو اگین وہی چیزیں آپ لوگوں نے فالو کرنی ہے. تو جو بندہ یا بندی وہ اسٹب برن ہو، وہ مطلب وہ مینٹلی ڈیزوننس کا شکار ہو. ڈیزوننس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک چیز ہے لیکن آپ بولتے کچھ اور ہے، آپ کی گرومنگ پرسنالٹی تھنکنگ کچھ اور ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیزوننس. تو بائی ڈیزوننس سے اپنے آپ کو نکال لے. انگلش ایگزام ہے، آپ لوگوں نے سی ایس ایس دینا ہے، پی ایم ایس دینا ہے، تو اپنی پرسنالٹی، اپنی ایکسپریشن، اپنی رائٹنگ، اپنی ریڈنگ ہابیز، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کا انکلائن ہونا چاہیے انگلش کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن اینڈ موبیلٹی. تو اگین ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جب ہر سال ستمبر کے مہینے میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ وہاں پہ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے انڈیا موسٹ آف دا ٹائم دے ڈو کریٹیسائز آن پاکستان. پاکستان پہ انگلیاں نکال مطلب دے آر پوائنٹنگ فنگرز. ٹھیک ہے. پاکستان پہ بلیم گیم، پروپیگنڈا، غلط کام مطلب وہ لوگ خود کرتے ہیں لیکن ہم پہ وہ بلیم گیم، وہ تمام چیزیں. تو بھائی جب آپ کو انگلش نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کی یہ مینٹیلٹی ہو کہ میں نے پشتو سیکھنی ہے، اردو نیشنل لینگویج، یہ وہ، ہاؤ یو ول کاؤنٹر ہے. مطلب پوری دنیا کو تو آپ نے اپنی آواز بھی پہنچانی ہے نا. تو اسی وجہ سے گلوبل پلیٹ فارم پہ اچھا ایک بندہ یا بندی ہے، ٹھیک ہے، مطلب فار می بوتھ جینڈر آر سیم، تو میں آپ لوگ اس کو مائنڈ نہ کریں. ٹھیک ہے. موسٹ آف دا ٹائم ایف آئی اسپیسیفائی ہی. ٹھیک ہے. تو بتانے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. لیٹ سپوز کل آپ لوگوں کی ایلوکیشن ہوتی ہے فارن آفس میں، پاکستان کے باہر، انڈیا میں، نیپال میں، بھوٹان میں، باقی اینی کنٹری آف دا ورلڈ. تو بھائی آپ لوگ تو اتنے زبانیں آپ لوگ سیکھ نہیں سکتے کیونکہ یو این کے پاس 192 اسٹیٹس سے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. تو تمام لینگویجز آپ سیکھ نہیں سکتے. ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کی لائف اسپین میں 20 سے لے کے 30 تک ممالک آ جائیں گے میکسیمم جن میں آپ لوگوں کا روٹیشن ہوگا. تو اب بھائی آپ کو وہاں پہ بھی اتھینٹک پراپر انگلش آنا چاہیے. کیوں؟ آپ لوگوں نے مطلب وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دینے ہوں گے، باقی پاکستان کا سٹانس ڈیپینڈ کرنا ہوگا. تو جب آپ کے لینگویج میں مسئلے ہوں گے، آپ کو ہیز کا، ہیڈ کا، ہیف کا پتہ نہ ہو، آپ کو ٹینسز کا پتہ نہ ہو، آپ کو سینٹینس کے سٹرکچر کا پتہ نہ ہو، تو بھائی پاکستان حکومت نے، پی ایس سی نے آپ کو کیوں پاس کرنا ہے؟ وہ لوگ پاگل ہیں کہ کل کو آپ لوگ یا ہم ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے. ان لوگوں نے ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے جو ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ دماغی توازن بھی ان لوگوں کا ٹھیک ہے، ایموشنل اسٹیبلٹی بھی ہے، رائٹنگ میں بھی دم ہے، فلوئنسی بھی ہے، ایکسپریشن بھی ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں. تو یہ انگلش کی جو لینگویج ہے بھائی، اس لینگویج کو اپنا محبوبہ بنائیں، اس کو اپنا بلاؤڈ بنائیں اور اس کو اتنا ٹائم دے. باقی دنیا کے تمام چیزیں فضول ہیں. جب تک یہ ایگزام کوالیفائی نہ ہو تو باقی تمام چیزیں اگین
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب تک آپ لوگ، اچھا جتنا آپ لوگ اس سبجیکٹ کو ٹائم دو گے اتنا یہی سبجیکٹ آپ کو ٹائم دے گا، مطلب یہ آپ کو سپورٹ کرے گا آپ لوگوں کے ملٹیپل ایگزامز میں. اس کے بعد ٹو سیکیور اے گڈ کیریئر، تو اگین وہی بات ہے، جب انگلش لینگویج پہ آپ لوگوں کی کمانڈ ہو تو آپ لوگوں کو جاب بھی مل جائے گا، اور آپ کو دنیا کا بھی، مطلب آپ کو ملٹیپل نیشنز کا، کلچر کا، تمام چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا. اچھا آپ کو بتا تو چلوں کہ میں آج ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ پیسے میں بہت طاقت ہے یا پاور میں بہت، مطلب اگین کمپیریزن آف منی اینڈ پاور. تو بہت مطلب ڈبیٹ کے بعد میں اس کنکلوژن پہ پہنچا کہ دنیا میں آپ کے پاس بے شک جتنا بھی پیسہ ہو، لیکن ایک جگہ ایسا آتا ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہاں پہ پھر پیسہ بھی سٹاپ ہو جاتا ہے طاقت کے آگے، پاور کے آگے. ہمیں ٹیچر نے کہا تھا نواں پہ کہ اسلام آباد میں کتنے بلینئر لوگ ہیں، کتنے ملٹی ملینئر لوگ ہیں، لیکن ایک ڈی سی آفس کے سامنے ان لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو، مطلب پی ایس ایل کے فرنچائزز کا بتا دو چلو، آج کل وہاں پہ بھی بہت کلیش بنا ہے، لیکن جو پی سی بی چیئرمین ہے لیٹ سپوز، ان کا من نہ چاہے، مطلب وہ آپ کے لیے ایشوز بنانا چاہے، یا آپ گلوبل باڈیز کو دیکھ لیں، تو وہاں پہ پھر پیسے کا گیم نہیں ہوتا، وہاں پہ پھر عہدہ، طاقت، رتبہ، وہ چیز پھر میٹر کرتا ہے. مطلب آپ پاکستان کی عدالتوں کو دیکھ لیں، ایک گریڈ 21-22 لیول کا آفیسر پرائم منسٹر جیسے بندے کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، ان کو پانسی کے گات پہ ان کو لگا دیتا ہے. تو بتانے کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں نے واقعی پاور میں بھی آنا ہے تو یہی ایک لینگویج ہے، یقین مانے ایک لینگویج ہے انگلش، جو کہ آپ لوگوں کو بیوروکریٹ بنا سکتا ہے، آپ لوگوں کو اچھا سیکیور فیوچر دے سکتا ہے، آپ کو فائنانشیل اسٹیبلٹی دے سکتا ہے، آپ کو عزت دلوا سکتا ہے، آپ کو آپ کی اچھی جگہ پہ رشتہ آپ کو آپ کے لیے کرا سکتا ہے. ایک ہی لینگویج ہے، کیونکہ 98% لوگوں کو انگلش نہیں آتا، 2% لوگوں کو انگلش آتا ہے. 98 اس لیے فیل ہوتے کیونکہ ان کو ان دو، مطلب اسی دو سبجیکٹس میں اسپیشلی انگلش ایسے اینڈ پریس ہے. ٹھیک ہے، تو پریس ایک فاؤنڈیشن سبجیکٹ ہے، جو کہ آپ لوگوں کو بیسکس کا پتہ ہو تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے ایسے بھی ہو پائے گا. تو یہ جو لینگویج ہے نا، اس آج کے بعد آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، اچھا آپ کو بتاتے چلوں ٹائم، میں نہیں چاہتا کہ اضافی چیزوں پہ ٹائم ضائع ہو. وین آئی واز ان یونیورسٹی 2014-15 کی بات ہے، میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا، وہ بھی میں نے گھر سے چھپ کے لیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ میں نے ڈکشنری ڈالی تھی، C1 موبائل تھا. میں اسی ٹائم بھی جب دوستوں کو میں وین آئی واز چیٹنگ، میں بہت غلط انگلش لکھتا تھا. یقین مانے وہ مجھ پہ ہنستے تھے کہ بھائی آپ نے تو مذاق، مطلب لٹرلی دیور لافنگ ایٹ می. ان دوستوں میں اب وہ جو میرے پاس آتے اسلام آباد، لٹرلی جب میں آن لائن کلاس ان لوگوں کے سامنے لیتا ہوں تو ابھی الحمدللہ ان کی بولتی ابھی بند ہے. تو بتانے کا مطلب ہے کہ یہ لینگویج ایسا ہے، آپ کو نہیں آتا، ناٹ اے بگ ایشو، لیکن جب آپ لوگوں نے اس کو ماسٹر کیا، آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ پہ کمانڈ آیا، آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کو صحیح معنوں میں سیکھ لیا، یقین مانیں کہ پورے پاکستان میں مطلب جو بھی بندہ ہو، جس پوزیشن پہ بھی ہو، وہ آپ سے تب امپریس ہوگا جب آپ کو اس سبجیکٹ پہ کمانڈ ہوگا. تو بتانے کا مطلب ہے کہ غلط لکھے، غلط بولے، کوئی ایشو نہیں ہے، یو ول میک مسٹیک بٹ ٹرائی ٹو کریکٹ آل دوز مسٹیکس. تو آج کے بعد انگلش بولے بھی، انگلش لکھے بھی، سوچنا بھی انگلش میں، بولنا بھی انگلش میں، اٹھنا جاگنا سب کچھ انگلش میں. کیونکہ جتنا آپ لوگ اس سبجیکٹ کے متعلق سوچو گے نا، تو اگین آپ لوگوں نے آپ کے 12 سبجیکٹ ہے، اسلامیات پشتو اگر آپ لوگوں کا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے 10 کے 10 سبجیکٹ انگلش میں ہی دینے ہیں. تو بھائی آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ کی وجہ سے روزگار ملنا ہے، آپ لوگوں کو فیوچر میں اسٹیبلٹی ملنی ہے. تو جب لینگویج کے ساتھ آپ کا لو نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا اس سبجیکٹ کے ساتھ افیئر نہیں ہوگا، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ لوگ ان میں آگے، مطلب آپ لوگ پہنچو گے. تو اسی وجہ سے یہ جو امپورٹنس ہے، اس پہ میں نے اس لیے زیادہ اسٹریس ڈالا کہ آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کو ٹائم دینا ہے، اتنا ٹائم دینا ہے کہ باقی سبجیکٹ کو بے شک دن میں آدھا وقت دے، اس سبجیکٹ کو آدھا وقت دے. ٹھیک ہے، تو جب یہ لینگویج ہے، اس کے بعد CSS PMS میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی ہم نے آنا ہے ایکیڈمک رائٹنگ پہ. تو سب سے پہلے میں اینڈ پہ جاتا ہوں، واپس اس سلائڈ پہ آتا ہوں کہ یہ ایکیڈمک کا بنیادی مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کا میں آپ کو پھر بتاتا چلوں اس سبجیکٹ کے حوالے سے.
आप लोगों को पता होना चाहिए जनाब के फीचर्स क्या है एकेडमिक राइटिंग का। ये जो पॉइंट है बताता हूँ कि बैलेंस्ड, ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड, एविडेंस्ड या एविडेंस बेस्ड, क्रिटिकल वन, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट अ बिग इशू, मैंने आप लोगों को डिफिनीशन के साथ इसको समझाना है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि टाइप द टाइप ऑफ राइटिंग विच इज क्लियर, सबसे पहले इस बात पे फोकस हो। क्लियर, कंसाइज, फोकस्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मल लैंग्वेज है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज है आप लोगों के यहाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लियर का क्या मतलब है, कंसाइज का क्या मतलब है, फोकस्ड का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है, एंड सपोर्टेड बाय एविडेंस मतलब फैक्ट्स एंड फिगर। आज के बाद मतलब समंदर को कूजे में बंद करना, टू द पॉइंट, रेलेवेंट। मतलब एक बात अगर आप सिंपल फॉर्म में आप लोग बता सकते तो उसको मतलब उनको वैसे तोल ना दे, उसको वैसे फजूल में उनको ना खींचे, ठीक है। तो कंसाइज का मतलब है कि टू द पॉइंट, रेलेवेंट। लेट सपोज कल को आप लोगों ने यूएन में स्पीच करना है, 10 मिनट का, 10 मिनट का स्पीच है। तो वहां पे तो आप लोग किससे कहानियां तो नहीं सुना सकते ना। आप लोगों ने एक साल में लेट सपोज इंडिया के तमाम करतूतों को आप लोगों ने 10 मिनट में बताना है, तो भाई उसके लिए आपके पास ऐसे अल्फाज, ऐसी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए कि आपका वक्त भी कम लगे और आप दुश्मन को अपना औकात भी दिखाएं। तो इसको कहते हैं कंसाइज फॉर्म। फोकस्ड मतलब आपसे जो पूछा है या जिस टॉपिक पे या जिस थीम पे आपने लिखना है, तो आप लोगों की फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। लेट सपोज आपसे पूछा है सन के मुतालिक, आप लिखते हैं जुपिटर पे, तो भाई इट नॉट, मतलब आपका फोकस आपके टॉपिक पे, आपके थीसिस पे, आपके मेन थीम पे होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मतलब वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वो अलग बात है कि इन्वर्जन में वो चेंज है, लेकिन अगर आपकी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता ना हो, आपके सेंटेंस में कैपिटलाइजेशन का पता ना हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला हो, उसके बाद आपको खुद पता ना हो कि भाई ये मैंने क्या लिखा है, कोई मतलब आपने उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हो, स्पेलिंग के मसाइल हो, तो भाई डू यू थिंक एग्जाम में यू विल क्वालिफाई? नो, नॉट एट ऑल। तो इसी वजह से अच्छा, एक कुछ लोग होते हैं ना जो लिखते हैं लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि भाई मैं क्या लिखता हूँ। जम्बलिंग मतलब वो चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं। सो यू हैव नॉट टू मेक थिंग जम्बल्ड। आप लोगों ने क्लियर लिखना है, वाज़ेह लिखना है, ठीक है, ताकि आपकी आइडियाज़ क्लियर वे में एक्सप्रेस हो, ठीक है। उसके बाद कंसाइज फॉर्म में, फोकस्ड फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में। उसके बाद जब आप लोगों से लेट सपोज पूछना है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ बहुत जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, तो ये तो सबको पता है, लेकिन आपको किस तरह पता है? आप कहते हो कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जेंडर, मतलब जो रिपोर्ट आता है ना, तो पाकिस्तान दुनिया के 148 ममालिक में सबसे बॉटम पे है। तो इनसे हमें यही पता चला कि ये जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, तो ये तो मैंने एविडेंस के साथ, सबूत के साथ ये बात बताई कि इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे ये मसाइल हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान सूबा है वहाँ पे बहुत मसाइल है। तो आप कहते हैं कि मसाइल इसी वजह से है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वो लोग सबसे बॉटम पे है। तो भाई जब वहाँ पे स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली का मसला है, जॉब्स के मसाइल हैं, तो डेफिनेटली बाकी जो मसाइल है तो ये तो होने हैं। तो आप लोगों ने जब एकेडमिकली आई एम टॉकिंग, कोई बात लिखनी है, कोई चीज़ पे आप लोगों ने स्ट्रेस करना है, तो भाई उनको फिर एविडेंस के साथ देखो, ऐसे नहीं है कि आपने कोई हवाई बात की। द सेकंड थिंग इज कि सीएसएस में ये आदत अपनाएं कि आप लोगों ने गांव में, घर में सुना होगा ना कि कोई भी बंदा अपने साइड से बस कुछ बोल दे। सीएसएस में, पीएमएस में वैसे भी एक एजुकेटेड बंदे की ये हॉबी होनी चाहिए कि भाई वो हमेशा मतलब चीज़ों को डिटेल फॉर्म में देके, और उसके बाद आप लोगों को चाहिए कि कोई भी बात आप लोग जब कहते हैं तो सोर्स डाले कि भाई ये बात आपने कहाँ से ली है, कौन से किताब से, कौन से वेबसाइट से। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सोशल मीडिया पे एआई से या किसी की प्रोपेगेंडा पोस्ट को कॉपी करके स्टेटस पे लगाया, ऐसा नहीं चलेगा एग्जाम में। तो ये एकेडमिक राइटिंग की बुनियादी मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए।
अच्छा प्लीज अपने माइक को म्यूट करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, उसके बाद पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग की बुनियादी पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज टू हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट वेल। अच्छा, आप लोगों ने जब लिखा है तो वो लिखाई भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो समझ में आए एग्जामिनर को, या जो आपका टीचर है या आपका जो मेंटोर है। क्योंकि डेफिनेटली आपको फाइनली एलोकेशन तब मिलेगी जब आपकी राइटिंग ठीक हो, नीट हो, प्रेजेंटेशन ठीक हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, बाकी जो मसाइल है वो ना हो। तो डेफिनेटली एग्जामिनर विल पास यू, दे विल क्वालिफाई यू। तो इसी वजह से प्लीज़ इस बात को समझे कि आप लोगों की राइटिंग में दम होना चाहिए, फ्लॉलेस होना चाहिए। ठीक है, तो एकेडमिक राइटिंग का एक ही मकसद है, जो आप बोलना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो, वो एग्जामिनर को समझ में आए। उनको समझ में ना आए तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जनाब आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोग यहाँ पे देख ले कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक राइटिंग। जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि ये आसान है। यू शुड कीप द रीडर ऑफ यूर वर्क इन माइंड। अच्छा, आपसे पूछा है कि रिवाइटलाइजिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इसको हमने मतलब रिवाइटलाइज, उनको दोबारा रिवाइव करना है, उनको दोबारा इनर्वेट मतलब उसमें जान डालना है, उसको ठीक करना है। अभी आपसे पूछा है एग्रीकल्चर के हवाले से, लेकिन मेन कहाँ पे पूछा है कि भाई हाउ टू रिवाइटलाइज, जो मेन सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपसे पूछा है, ना कि आपसे सिर्फ एग्रीकल्चर पे पूछा है। तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अपने आइडियाज़ को क्लियर कट फॉर्म में इफेक्टिव अंदाज में बताना होता है। ठीक है, ये वैसे कोई भी आपका राइटिंग स्टाइल हो, बट एकेडमिक का तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सीएसएस का एग्जाम, बाकी भी। उसके बाद देयर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। अच्छा, अभी उसके आगे फिर टाइप से, लेकिन जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, 7 फीचर्स, कि कंसाइज फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो वो बिल्कुल फिक्स स्टैंडर्ड है, उसमें तो कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं है। उसके बाद इट इज़ क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग, नावल, स्टोरीज। अच्छा, आपको पता है कि सीएसएस में, पीएमएस में आपने कोई कहानियां तो नहीं लिखनी, ना कोई फिक्शन लिखना है, ना कोई मतलब कहानी लिखनी है, ना कोई लैला मजनून की कोई मतलब लव स्टोरी आपने लिखनी है। नहीं भाई, ये एकेडमिक एग्जाम है। आपसे थीम्स पे पूछा जाएगा, वमेन इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, क्लाइमेट चेंज पे, इन तमाम टॉपिक्स पे। तो भाई वहाँ पे तो आपने कोटेशन को, स्टेटिस्टिक्स को, फैक्ट्स को, लॉजिक को, इस तरह की चीज़ों को आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब सुबह उठ गए, आपने मतलब बॉल पॉइंट लिया, पेपर लिया, आपने आपके मन में जो कुछ आया आपने वही लिखा, ऐसा नहीं है। तो ये क्रिएटिव राइटिंग से मुख्तलिफ चीज़ है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट इज़ कॉमनली एग्रीड दैट एकेडमिक राइटिंग मस्ट एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। ये बात आपको हमेशा से मैं बताऊंगा, अभी भी बता दिया कि भाई कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एक फोकस होना चाहिए कि भाई आप किस चीज़ पे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। ठीक है, जो डिमांड ऑफ द टॉपिक है या क्वेश्चन है उसके, उनको फोकस करके आप लोगों ने लिखना होता है। ठीक है, तो तमाम के तमाम जो आपके पास है ना, तो एकेडमिशियन है या मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, या वो तमाम लोग जिनका एकेडमिक्स के साथ वाबस्तगी है, ताल्लुक़ है, तो सबको मतलब वो तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक है कि ये एक्यूरेट होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव इसमें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनाब आप लोग आगे देख लें कि आप लोगों के पास जो है फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। सो द वेरी फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ये मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ कि जो मेन कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी दिया। Academic writing is objectively is objective in nature because in academic writing the main emphasis should be on the information that you want to give and the argument you want to make rather than your opinion. एक और बात याद रखें कि सीएसएस में नो डाउट आप लोगों का तो ओपिनियन मांगा जाता है, लेकिन ओपिनियन आप लोग एनालिसिस की हद तक ओपिनियन आप लोग दे सकते हैं।
باقی لیٹ سپوز میں آپ سے کلائمیٹ چینج پہ پوچھتا ہوں، تو آپ لوگوں نے آئی پی سی سی کو رپورٹ کرنا ہے، باقی جو آپ کے ہاں مطلب جو ورلڈ فورمز ہے یا جو کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جو آپ کے پاس نالج ہے، انفارمیشن ہے، ریسرچ ہے، تو بھائی آپ لوگوں نے ان کو بھی مطلب سپورٹ کرنا ہے نا، ان کے آرگومنٹ کے، ان کے سٹانس کو، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی ٹول نہیں ہے نہ کوئی گیجٹ ہے کہ آپ ان سے دیکھ لیں کہ بھائی کتنا مطلب آفٹر انڈسٹریل ریولوشن کتنا ٹیمپریچر میں باقی چیزوں میں چینج آیا ہے، کہ کس حد تک آئس میلٹنگ سٹارٹ ہے، وہ تو آپ کو پتہ نہیں، وہ تو آپ کو انفارمیشن لینی ہے کسی اتھینٹک سورس سے، تو آپ لوگوں نے اپنے آرگومنٹس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ آگے دیکھ لیں، the reason the academic the tend to use noun and adjective rather than verb and adverb، یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ verb and adverb کا کیا مطلب ہے، یا noun and adjective، یہ تو ہمارا آگے ٹاپک ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اوپینین کس حد تک ہونی چاہیے، کس حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ the second thing is precision، مطلب یہ precise سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس فیکٹس ہونے چاہیے، فگرس ہونے چاہیے، اور وہ بھی پریسائزلی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا ریسرچ پیپر لکھے یا پورا تھیسس لکھے یا ایبسٹریکٹ لکھے، بلکہ مین فیکٹس اینڈ فگر وہ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو آنے چاہیے، کیونکہ ہاؤ ایگزامینر ول مطلب ان کو مطلب کس طرح یقین آئے گا کہ جو بات آپ نے لکھی ہے وہ ٹھیک ہے، تو جب آپ کے پاس کسی رپورٹ کا، کسی بک کا، کسی انٹرنیشنل باڈی کا جب آپ کے پاس رپورٹ ہوگا وہ تمام چیزیں، تو ڈیفینیٹلی یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد فارمیلٹی، فارمل رائٹنگ کا یہی مطلب ہے کہ بھائی آپ نے فارمل لینگویج لکھنا ہے، مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے من میں جو بھی سلینگ زبان آئے، سلینگ زبان کا مطلب ہے کہ آپ نے بس جو کچھ بھی بنایا جس کا ڈکشنری میں یا لینگویج سے کوئی تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا چاہیے کہ یو شوڈ اوائڈ colloquial ورڈس اینڈ ایکسپریشن، آپ اس طرح الفاظ، اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں جو کہ ایگزامینر کو بھی سمجھ میں نہ آتا ہو، آپ کو بھی بمشکل سمجھ میں آیا ہو، آپ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بمباسٹی، یا اس کو وربوسٹی، سوری وربوسٹی، کہ بھائی آپ نے فضول میں مشکل چیزوں کو آپ لوگ وہاں پہ لکھو، جو چیز سمپل وے میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو اس کو ان نیسیسریلی مشکل نہ بنائیں، اس کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو آگے بتاتے چلو کہ پلاننگ، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ پلاننگ نہیں کرتے وہ لوگ پلان کرتے کہ انہوں نے فیل ہی ہونا ہے، تو پلاننگ زندگی میں ہر چیز میں امپورٹنٹ ہے، آپ کی رائٹنگ ول پلانڈ ہونی چاہیے، اسٹرکچر کو دیکھنا ہے، پیراگراف سٹائل کو دیکھنا ہے، کتنا آپ نے لکھنا ہے ایک پیرا میں، اس کے بعد آپ کو جب کسی ٹاپک پہ لکھنا ہے نا، تو آپ کو ایک اسپیسیفک پرپز، ایک اسپیسیفک پلان، مقصد کے تحت آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی پراپر ریسرچ ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، جو بات آپ لوگ لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ سے کسی بھی فیکٹ کو، اسٹیٹسٹکس کو یا کسی بات کو اٹھا کے آپ لوگوں نے لکھ دیا، تو یہ چیز کائنڈلی اوائڈ، ٹھیک ہے۔ تو پلاننگ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے۔ آرگنائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ جو بات آپ لوگ لکھتے ہیں نا اکیڈیمکلی آئی ایم ٹاکنگ، تو بھائی ان کو آرگنائز کرے، آرگنائز کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز لکھے، اس کے بعد لیسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز لکھے، مثال کے طور پہ جو چیز فرسٹ آنا چاہیے تو ان کو فرسٹ لکھے، اس کے بعد آپ کو آئیڈیاز کے حساب سے، نالج کے حساب سے، ورڈنگ کے لحاظ سے، ایکسپریشن کے لحاظ سے آپ ان کو آرگنائز فارم میں لکھے، ایسا نہ ہو ہیب ہیزرڈ، مطلب رینڈم فارم میں آپ کے من میں جو کچھ آیا آپ نے لکھا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ایکڈیمک رائٹنگ کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ویل آرگنائز ہونی چاہیے، اٹ فلو ایزیلی فرام ون سیکشن ٹو دا نیکسٹ ان اے لاجیکل آرڈر، لاجیکل آرڈر کا مطلب ہے کہ ایک بات ختم ہو اگلی بات سٹارٹ ہو، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ a good places to start is the kind of writing you write. Once you have decided on the genre, the structure is easily determined. آپ نے کس ٹاپک پہ لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، تو سی ایس ایس کا یا پی ایم ایس کا جو ایسے ہے ان کا ایک پراپر اسٹرکچر ہے، پیراگراف 6 to 5 to 7، یا کچھ کتابوں میں 6 to 8، بٹ موسٹلی 6 sentences آپ لوگ لکھو گے، سو اٹ ول بی کنسیڈرڈ این آئیڈیل پیراگراف، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہی آپ لوگوں کے یہاں اکیڈمک رائٹنگ کے کچھ فیچرز ہے، بنیادی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں، آپ کے پاس جو ٹائپس ہے، تو اگین یہ ایسے کے ٹاپک میں یہ میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ڈسکرپٹیو ایسے کیسے کہتے ہیں، آرگومنٹیٹیو پرسویسو ایسے کیسے کہتے ہیں، کریٹیکل رائٹنگ کیسے کہتے ہیں، اینڈ انالیٹیکل رائٹنگ کیسے کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا آپ سے ایگزام میں تو یہ نہیں پوچھے گا کہ انالیٹیکل اینڈ کریٹیکل میں فرق سمجھاؤ، بلکہ وہ آپ کو ٹاپک دے گا، اسی ٹاپک پہ آپ نے لکھنا ہے، ان کو آپ کے ٹاپک کے لکھنے کے سٹائل سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو لکھائی کی ہے، آیا یہ آپ نے آرگومنٹیٹو ایسے کا لکھا ہے، یا ایکسپوزیٹری کا، یا مطلب یا ایبسٹریکٹ کا، یا ڈسکرپٹیو کا۔ تو یہ وہ تو بات کی چیزیں بہت ڈیٹیل میں ہم بعد میں یہ چیزیں سیکھیں گے، بٹ دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ لوگوں کو اکیڈمک رائٹنگ کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی فیچرز کیا ہے۔ چلیے، تو میں نے آپ لوگوں کو اینڈ پہ میں نے آپ لوگوں کو ٹاپکس بتا دیے۔ ابھی میں اگر آپ لوگوں کو سٹارٹ میں اگین بتاتا چلوں، یہ جو آپ لوگوں کے ہاں پوائنٹس ہے یہ والے، تو آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ بیلنسڈ ہونا چاہیے آپ کے اوپینین، آپ ایکسٹریم حد تک نہ جائے، نہ کریٹیسزم میں، نہ کسی کی چاپلوسی خوشامدی میں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی رائٹنگ میں پریسیشن ہونے چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونے چاہیے۔ اگر ایک بات کو آپ سمپل الفاظ میں، لمیٹڈ الفاظ میں بتا سکتے تو اس کو ویسے تول نہ دے۔ اس کے بعد کریٹیکل کا مطلب ہے کہ آپ نے چیزوں کو کریٹیکل فارم میں دیکھنا ہے، آپ لوگوں نے انالائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، پروز اینڈ کونس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ایویڈنس بیسڈ، مطلب کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو کہ آپ نے کہیں سے سنی ہو، تو سنی سنائی باتوں پہ نہ جائے پلیز۔ اس کے بعد آپ کا اپروچ سی ایس ایس میں بھی، پی ایم ایس میں بھی بیلنسڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مقصد کے تخت، ایک پرپس کے تخت آپ لوگ لکھے۔ فارمل رائٹنگ کا مطلب ہے ایسی زبان، ایسی لکھائی جو کہ تہذیب کے دائرے میں اندر ہو، مہذب مہذب، مطلب شائستگی آپ کو ان میں نظر آنا چاہیے۔ اور ڈیفینیٹلی اس کا ایک اسٹرکچر بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے کنکلوژن لکھا، بعد میں انٹروڈکشن لکھا، مطلب ٹاپک اسٹیٹمنٹ، اینڈ درمیان میں آپ نے مطلب ایویڈنس لکھا، اینڈ پہ آپ نے بالکل لاسٹ لائن میں آپ نے اگزامپل دیا، ایسا نہیں چلے گا۔ سی ایس ایس کا جو پیراگراف سٹائل ہے، سب سے پہلے ٹاپک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاؤ سینٹینس، مطلب ایکسپلینیشن دینا ہے یا ریزن لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لیٹ سپوز آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایویڈنس یا ایگزامپل، اینڈ پہ کنکلوڈنگ سینٹینس۔ تو یہ آپ کے 4 to 5 پارٹس بن جاتے ہیں کسی بھی پیراگراف میں۔ اگین پیراگراف اسٹرکچر میں یہ ریکمینڈڈ بک سے یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ سو اٹ از آل اباؤٹ اکیڈمک رائٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو سی ایس ایس میں، پی ایم ایس میں کافی لوگ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے، وہ تو لکھیں گے، لیکن آپ ان سے پوچھو گے کہ واٹ از ایکچولی آپ کا جو رائٹنگ سٹائل ہے۔ دا سیکنڈ تھنگ، جرنلسٹنگ رائٹنگ سے آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ جو نیوز پیپر میں، یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میڈیا پہ آپ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں، تو دے آر ناٹ اکیڈمک رائٹنگ، وہ جرنلسٹک رائٹنگ ہوتا ہے۔ تو سی ایس ایس میں جرنلسٹک رائٹنگ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہاں پہ ایکیڈمک رائٹنگ ایکسیپٹیبل ہے، اور ایکسیپٹیبل ہونا بھی چاہیے۔ تو اٹس آل اباؤٹ امپورٹنس آف انگلش لینگویج، اینڈ دا نیکسٹ ون از واٹ از ایکچولی ایکیڈمک رائٹنگ۔ تو یہ دو چیزیں آپ لوگوں کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو باقی ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ وہ کل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ باقی ان پوائنٹس پہ آپ لوگ سوچیں، کسی بھی جگہ پہ مسئلہ ہو گروپ میں آپ مجھ سے اسکرین شاٹ نکال کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ان کے فیچرز ویسے یہ پیپر میں آنے والے ہیں نہیں، یہ چیزیں، یہ تو ویسے بھی کنسیپٹ ہے، میں نے آپ لوگوں کو مناسب سمجھا کہ چل میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ باقی بہت کم اکیڈمیز ہے، یا آلموسٹ اکیڈمیز میں آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ وہ، بٹ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو میں اس کے حوالے سے سٹارٹ میں بتا سکوں، ٹھیک ہے۔ سو یہ ڈائریکٹلی سلیبس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ایسینشلز میں آتا ہے، بیسکس میں آتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ چل میں اس پہ آپ لوگوں کو ایک کلاس لوں، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے ڈسکرپٹیو رائٹنگ پہ جانا ہے، تو اس میں آتھر ڈیٹیل یوز کرتا ہے، الفاظ کے عوض سے، یا مطلب پکچرز کی ہیلپ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ کو ڈسکرپشن نظر آتا ہے،
کسی جگہ کے متعلق، لوگوں کے متعلق، کسی آبجیکٹ کے متعلق، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ ڈیٹیل بھی دیتا ہے. تو یہ ہے آپ کا ڈسکرپٹیو رائٹنگ سٹائل، ٹھیک ہے. مطلب ڈسکرائب آپ لوگ کرتے ہیں کسی چیز کے متعلق، آپ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ڈیٹیل آپ لوگ دیتے ہیں. اس کے بعد the author will also use descriptive writing to create a sensory detail. Sensory detail کا مطلب ہے جو آپ فائیو سینسز سے سینس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات ہے، ٹھیک ہے. ایز مین آف انہانسنگ دا ریڈنگ ایکسپیرئنس. اس کے بعد if done effectively the reader will be able to draw a connection through the use of sensory detail that include seeing, hearing, smelling, touching and tasting. مطلب جو آپ کے فائیو سینسز ہے، آپ کے فیس پہ، آپ کی کان، آپ کی ناک، آپ کی مطلب جو آپ کے فائیو سینسز ہیں نا، اس کے حوالے سے بات ہے. وہ تمام چیزیں جو آپ ان فائیو سینسز سے فیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹچ کر سکتے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام ڈیٹیل آپ لوگ ڈسکرپٹیو رائٹنگ سٹائل میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اگین ایسے کے جو ٹائپس ہیں نا وہ میں نے الگ سے سمجھانی ہے. تو میں جسٹ آپ لوگوں کو، جب آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، وین یو اسٹڈی اینی تھنگ، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو رائٹ اپ ہے وہ کون سا سٹائل میں لکھا ہے، ڈسکرپٹیو فارم میں ہے، آرگومنٹیٹو فارم میں ہے، ٹھیک ہے. وہ مطلب اس کا مطلب یہی ہے. اس کے بعد اگزامپل، مائی ڈاگس، مطلب ایک کتا ہے، ان کے فر، ان پہ جو بال ہوتے، felt like silk against my skin and her black coloring shone, absorbing the sunlight and reflecting it back like a pure dark mirror. اس میں اصل میں نا جو ڈاگ ہے، کتا ہے، ان کے جو بال ہے وہ سورج کی روشنی میں، مطلب وہ بہت بیسٹ انداز میں وہ چمکتا ہے، ٹھیک ہے. جسٹ لائک اے mirror، یا مطلب گلاس، یا جو بھی آپ سمجھے. بتانے کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کو ڈاگ کے متعلق، سن لائٹ کے مطابق، کلر کے متعلق، ٹھیک ہے. اس کے بعد سن کے جو شعاع ہے ان کا جذب ہونا، ٹھیک ہے، کہاں پہ، مطلب ڈاگ کے جو سکن سرفیس ہے وہاں پہ، پھر ان کا ریفلیکٹ ہونا. یہ تو آپ کو ایک ڈیٹیل ملتا ہے نا، ڈسکرپشن ملتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے. تو آپ کو رائٹنگ میں بس صرف سٹائل کو دیکھنا ہے. اس کے بعد انالیٹیکل ایز دا نیم shows the thought processes you went through to arrive at conclusion and discuss the implication of this. ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. Analytical writing usually follow description and focuses on answering questions like why and so what. تو اس طرح کے رائٹنگ میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اگر کسی جگہ پہ واٹ کا، وائی کا، ہاؤ کا یا سو واٹ کا آگے کیا ہوگا، اس طرح کے سینس آپ کو لگے، تو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ دس ون از ایکچولی انالیٹیکل رائٹنگ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آگے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے جیسا کہ ٹائپس. تو اس کے ٹائپس کیا ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ، مطلب کاز آف سم تھنگ اینڈ اٹس امپیکٹ آن اندر. مطلب لیٹ سپوز کلائمیٹ چینج ہے، ان کی کازز میں انسان انوالو ہے، ہیومنز انوالو ہے، انتھروپوجینک ایکٹیویٹیز انوالو ہے. لیکن اس کے ایفیکٹ یہی ہے کہ فلڈز آتے ہیں، اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی، وہ تمام چیزیں، ویدر پیٹرن میں چینج، وہ تمام چیزیں. تو یہ ایک کاز ہے، کاز کا ایک ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. ابھی آپ لوگ کلاسز لیتے ہیں لیکن اس کا ایفیکٹ آپ کو ایگزام میں، فائدہ آپ کو ایگزام میں ملے گا. اس کے بعد کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. تو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، دو میل کے درمیان، ایک میل اینڈ ایک فیمیل کے درمیان، مطلب آپ اس طرح کمپیریزن، دو چیزوں کا موازنہ یا دو چیزوں کے درمیان جو اپوزیشن، اپوزٹ، کنٹراسٹ، ورسس، وہ چیز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کلاسیفیکیشن کے حساب سے، جس طرح ہم میملز کو یا اس کے علاوہ اینیملز کو یا پائلمز کو ہم دیکھتے ہیں نا زوالوجی میں اینڈ سو آن، تو وہ کلاسیفیکیشن میں آتا ہے. تو اس طرح کے رائٹنگ میں انالیٹیکل چیزیں آپ لوگ جب بھی دیکھو اس طرح کے اگزامپل، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر کم انڈر دا امبریلا آف انالیٹیکل رائٹنگ. ہم نے، آپ لوگوں نے سنا ہے نا کہ پلیز میرے ساتھ ارگو نہ کرو، ارگومنٹیشن. تو ارگومنٹیشن کا مطلب انوالو ریسرچ اینڈ ایویڈنس، بٹ ارگومنٹیٹو ٹائپ کا اگزامپل یہی ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین جو ہے وہ مردوں کے ایکول ہے. آپ کہتے نہیں کہ سر یہ غلط ہے، تو آپ لوگوں نے اپنا سٹانس پروف کرنا ہے. میں نے اپنا سٹانس پروف کرنا ہے. میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین اس لیے مردوں کے برابر ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہے. آپ کہتے ہو کہ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بات تو آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں تو لکھی ہے،
لیکن آپ پالیٹکس میں دیکھو، آپ سوشل لائف میں دیکھو، آپ پولیس میں دیکھ لو، آپ آرمی میں دیکھ لو، تو بھائی آپ کو وہاں پہ تو میل ڈومیننسی نظر آئے گی۔ تو اس بات کا مطلب ہے کہ نہیں، پاکستان میں جو فیمیل ہے اور جو ویمن ہے وہ مردوں کے مطلب ایکول نہیں ہے، یا ان کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اب میں نے اپنا آرگومنٹ دیا، آپ لوگوں نے اپنا آرگومنٹ دیا، ایگزامینر کو آپ کا سٹانس بھی دیکھنا ہے، میرا سٹانس بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اسی طرح جب آپ مطلب اس سٹائل کو دیکھتے ہو کہاں کسی بھی جگہ پہ رائٹنگ میں، تو اس کو ہم آرگومنٹیٹو سٹائل میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد پرسویسو، پرسویسو کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نے کسی بندے کو پرسویٹ کرنا ہوتا ہے، یا پرسویٹ، ان کو مطمئن کرنا، ان کو آمادہ کرنا، ان کو سمجھانا۔ involve argument towards a single subject and viewpoint with the goal of persuading the reader to agree۔ ایڈورٹائزمنٹ نیوز پیپر میں، ڈان ٹائمز میں آئے دن پوسٹ لگاتا ہوں کہ اللہ کے بندو یہ انگلش سیکھ لو، سیکھ لو، نہیں سیکھنا فیل ہونا ہے۔ باقی لوگ فیل ہوں گے، کچھ پاس بھی ہوں گے، لیکن میں ڈیلی پوسٹ لگاتا ہوں، ایڈورٹائزمنٹ وہاں پہ ڈالتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے مفت میں ایم سی کیوز بنواتا ہوں، تاکہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ صراط مستقیم پہ آئے، تاکہ آپ لوگوں کو آپ کی زندگی کے لیے مستقبل میں فائدہ پہنچے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ جتنا بھی ایڈورٹائز کر رہے ہو، جتنا بھی ہمیں کہو کہ کلاس کلاس کلاس، لیکن پھر بھی ہم نے کلاس میں نہیں آنا۔ تو یہی مسئلہ ہے عوام کے ساتھ، جب فیل ہوں گے، دھکے کھائیں گے، اینڈ پہ جا کے ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار وقت پہ اگر ہم سٹپ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرسویسیو رائٹنگ میں آپ کو خواہ وہ سائنٹسٹ ہوں گے، مذہبی لوگ ہوں گے، مولوی ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، آپ ہوں گے، جب آپ اگلے بندے کو، لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، آپ لوگ ان کو آمادہ کرتے ہو، آپ ان کو سمجھاتے ہو، آپ ان کو کنونس کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے بھائی، پودے لگاؤ، تو آئے دن آپ کو ایڈز میں، نیوز میں یہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے نا کہ خدا کے لیے پودے لگا دو، جنگلات کو نہ کاٹو، سے نو ٹو ڈیفورسٹیشن، سے یس ٹو ریفورسٹیشن۔ تو یہ تو آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لاسٹ ون آپ کے پاس جناب ہے کریٹیکل رائٹنگ، ایز the name shows which analyzes and evaluates information usually from multiple sources in order to develop an argument۔ اچھا، آپ لوگوں نے ایک نیوز کے متعلق سنا، تو آپ کا کام ہے کہ بھائی آپ ان پہ جا کے انالیسس کریں، اس کے بعد ان کو کنفارم کریں، ایوالویٹ کریں ملٹیپل سورسز سے، اور آپ پھر دیکھ لیں، اینڈ پہ آپ لوگ جا کے ان پہ اپنا آرگومنٹ بنائیں، اپنا سٹانس بنائیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک رینڈم چیز کو دیکھ لیا، آپ آ کے آپ نے ان پہ اپنا پوسٹ لگایا، یا اپنا آپ نے انالیسس بلڈ کیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کا انالیسس دیکھا جاتا ہے، انالیسس کے بعد ایوالویشن، آپ نے ایوالویٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو اس میں کچھ فلاز تو نہیں ہے، کچھ لیکوناس تو نہیں ہے، کچھ لوپ ہولز تو نہیں ہے۔ سی ایس ایس میں بھی یہی ہے کہ جتنا آپ لوگ چیزوں کو لکھو گے، the more you will do evaluation, the more you will do writing, the more you will do analysis۔ تو اینڈ پہ بھائی رائٹنگ ایگزام ہے، باقی تو اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ لوگ نہ لکھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ چیزیں ایوالویٹ کرتے ہیں، سارے سال بیٹھے ہوتے ہیں کتابوں کے ساتھ، سمجھتے کہ سی ایس ایس ایسا پاس ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انالیسز، ایوالویشن، رائٹنگ انگلش، اینڈ ریپیٹیشن اینڈ میمورائزیشن، آل دیز آر اسٹریٹجک اسٹیپس ٹورڈس یور سکسیس، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ اسٹیپس ہیں کریٹیکل رائٹنگ میں۔ اٹ انوالوز میکنگ اے ججمنٹ اینڈ ڈیولپنگ این آرگومنٹ۔ دا ججمنٹ یا آرگومنٹ از بیسڈ آن ایویڈنس۔ بھائی اس میں بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ بہت ظلم ہے۔ آپ کہو گے کہ سر یہ کیا مذاق ہے، میں کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن آنر کلنگ کی وجہ سے خواتین کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے آپ کے پاس ڈراماز بنے پی ٹی وی پہ، ہم پہ، جو کہ وومن کے ایشوز پہ بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اس ملک میں ظلم ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہاؤ، میں کہتا ہوں کہ آج بھی سوات میں 9 سال کی بچی کو 32 سال کے مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ نکاح ہونی چاہیے، لیکن ایج کو دیکھ کے، باقی فیکٹرز کو دیکھ کے، یار کہاں پہ 9 سال کا مطلب 9 سال کی بچی چھوٹی، ان کو تو ابھی چیزوں کا سمجھ بھی نہیں ہے، شاید she may not have availed the age of puberty،
آپ نے ان کو اتنے ایجڈ بندے کے ساتھ 32 سال ایج گیپ دیکھ لیں، تو ابھی اس میں مولوی لوگ، ٹپیکل لوگ، ٹریڈیشنلسٹ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ تو بس فیملی کی مرضی ہے۔ تو اسلام بھی آپ کو کچھ بتاتا ہے نا کہ بھائی دیکھ لو، اس کے بعد لاز بھی آپ کو بتاتے کہ بھائی 18 سال سے تو کم ہونی نہیں چاہیے۔ ریسنٹلی ہمارے گاؤں کے پاس ایک بندہ ہے، نام نہیں لینا چاہتا، ہی از a professor at ایئر یونیورسٹی اسلام آباد۔ لاسٹ ٹائم آئی واز ان ریٹن اسلام آباد ایٹ پی ایچ اے پلیٹ، میں نے ان کو مسجد میں دیکھا۔ ریسنٹلی میں خود ان کے شادی پہ گیا تھا، جس دن ان کی شادی تھی نا، اسی دن ان کی وائف جو تھی، ان کی 9 کا آئی تھنک یا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا۔ تو بھائی ایک بندہ 40 سال کا بندہ ہے، ہارڈلی 16 15 ایئر کی بچی تھی ان کے ساتھ ان کی شادی، لوگ بھی ہنس رہے تھے کہ بھائی واٹ از دس۔ تو میں یہی بتاتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے ایویڈنس دینے ہیں، ایگزامپلس دینے ہیں، مثالوں سے چیزیں سمجھانا ہے، ایویڈنس دینا ہے، آرگومنٹس کے ساتھ چیزیں بتانی ہے، تو تب آپ کے آرگومنٹ جا کے ایگزامینر کو بھی سمجھ میں آئیں گے کہ یس، یہ جو بندہ ہے ان کے پاس ریسرچ ہے، اس کے پاس ایویڈنس ہے، ثبوت ہے، ان کے پاس سورس ہے، مطلب نالج ہے، اتھینٹک ڈیٹا ہے، اپروپریٹ چیزیں ہے، تو پھر آپ کی وہ چیزیں بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو جب آپ کی رائٹنگ میں یہ چیز ہوں گی تو آپ اس کو سمجھ سکتے کہ یس، دس از آ کریٹیکل رائٹنگ۔ سو اٹس آل فار ٹوڈے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی اگر آپ لوگوں کو اس کلاس سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آپ کائنڈلی مجھے بس جسٹ 1 سیکنڈ میں بتا دیں آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہے، سو سے یس۔ آپ کے سلیبس کے 2 ٹاپکس ہو گئے ماشاءاللہ۔ کل شام تک آپ لوگ اس میں جتنا پوچھ سکتے ہیں تو بھائی پوچھ لیں، اور کل انشاءاللہ آپ کے مطلب باقی ٹاپکس پہ انشاءاللہ ہم تیزی سے موو آن ہوں گے، تاکہ آپ لوگوں کی وقت کے ساتھ ساتھ پروڈکٹیوٹی اینڈ آؤٹ پٹ بھی ہو۔ تو دوبارہ سلیبس کو دیکھ لیں، امپورٹنس آف انگلش لینگویج اینڈ ایکڈیمک رائٹنگ، یہ قصہ تمام۔ کل ہم ووکیبلری پہ جائیں گے اور کامن الفابیٹ اینڈ اسپیلنگ مسٹیکس پہ جائیں گے، اس پہ ہمیں ٹائم لگے گا۔ اس کے بعد اسٹیپ وائز ایک ایک ٹاپک پہ، اس کے بعد ہم اس پیج پہ آئیں گے، رائٹ سائڈ پہ، اور آپ کا سیشن اس طرح کنٹینیو ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ ٹاپکس، اس کے بعد یہ ٹاپکس، پھر ہم اینڈ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ لوگوں کو آگے پیچھے بھی اگر ہو جائے، لیکن آج اس پہ ٹک لگائے، اس پہ ٹک لگائے، ٹھیک ہے؟ شاید میں مہینہ بعد آپ کو کہوں کہ چل پنکچویشن اس لیے کراتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس طرح لائن لگانا ہے، جو پوائنٹس بے شک مڈ میں مس بھی ہو پھر بھی میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، بٹ دا تھنگ از کہ آپ لوگوں کے پاس یہ پیج ہارڈ فارم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سو تھینک یو سو مچ، اف اینی کویسچن یو ہیو، سو ابھی کائنڈلی مجھے بتا دیں۔ اچھا ریکارڈنگ سٹارٹ کے پلیز، اوکے بھائی میں نے تو اس کو ریکارڈ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو لیکچر مل جائے گا، آئی ول شیئر یو، ٹھیک ہے؟ لنک اس کا میں آپ لوگوں کو کچھ ٹائم بعد بھیج دوں گا۔ سو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔